हाय नाज़रीन। आज आप देख रहे हैं ज़बत ड्रामा एपिसोड। दोस्तों, अगर आप ज़बत ड्रामा पूरा देखना चाहते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। एपिसोड की शुरुआत होती है आयला से। आयला अपने कमरे में रोती हुई नज़र आती है। दूसरी तरफ शामी और उसकी बीवी नज़र आ रही होती है। वो दोनों एक प्लान बना रहे होते हैं। वो उसे बता रही होती है कि आप आयला के कमरे में जाओ, उसके साथ प्यार और मोहब्बत की बातें करो। अगर आप बार बार उसी के साथ बातें करोगे तो उसको बुरा लगेगा, लेकिन आपका काम हो जाएगा। जब बार बार आप उसी के सामने आ जाओगी तो उसकी मोहब्बत आपसे बढ़ जाएगी। तो इसलिए आप बार बार उसी के सामने आ जाए। शामी और वो दोनों आपस में बातें कर रही होती है। वो उसे बता रहे होते हैं कि मैं जब उसी के साथ मिला ओन के साथ, ओन ने मुझे मारा और चाचू ने भी मुझे मारा। दूसरी तरफ ओन ने मुझे जान से मारने की कोशिश की, लेकिन अल्लाह ने खैर की वहाँ पर। तो अगर मैं बार बार उसी के सामने जाऊंगा तो मेरे लिए ये बुरा होगा। शामी और वो दोनों आपस में बातें कर रहे होते हैं। उसकी बीवी उसे बता रही होती है कि ये तो कुछ नहीं है, आयला ने तुम्हारे लिए बहुत कुर्बानी दी थी। मैंने देखा था, मैंने कई बार आपको बता चुका हूँ कि उसने आपके लिए कितनी कुर्बानी दी है। उसने अपने जान भी आपके लिए कुर्बान की। उसने आपके लिए इतनी कुर्बानी दी कि आप इतना उसके लिए कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि वो सब मेरे सामने थी। मेरे आंखों के सामने सब कुछ उसी से हो गया। तो इसलिए आपको चाहिए कि आप बार बार उसी के सामने जाओ। ये तो कुछ भी नहीं है एक थप्पड़ तुम्हारे लिए। वो दोनों आपस में बातें कर रहे होती है। शामी उसे बता रही होती है कि अगर मुझे पता होता कि ऐसा होगा तो मैं कभी उसके सामने नहीं जाऊंगी। लेकिन उसकी भी उसे बता रही होती है कि वो दोनों तो शिफ्ट हो गए हैं वहाँ से। ये सुनते ही शामी के आंसू आ जाते हैं। वो हैरान रह जाता है। वो अपनी बीवी से बता रहे होते हैं कि वो ऐसे क्यों वहाँ से चले गए। वो उसे बता रहे होते हैं कि जब आप वहाँ पर गए और उनकी बीवी से मिले, आयला से आप मिले, तो उसकी वजह से उसकी निकाह हो गए दोनों की, और उसने आयला और ओन को वहाँ से शिफ्ट कर दिया। ये सुनते ही शामी के आंसू आ जाते हैं और वो घबराहट से खड़ा हो जाता है। वो सोच रहा होता है कि अब क्या होगा, लेकिन उसकी बीवी उसे बता रही होती है कि आपने कोई टेंशन नहीं लेना है। मैंने ड्राइवर भेजा है उसको ढूंढने के लिए कि आप जाओ और उसको ढूंढो के कहा है। लेकिन शामी डरते हुए कहते हैं कि अगर किसी को पता लग गया, चाचू को पता लग गया, तो फिर वो उसे बता रहे होते हैं कि ऐसा कुछ नहीं होगा। मैं जो करूँगा वो अच्छा ही होगा, तुम्हारे लिए भी और हमारे लिए भी। इसलिए मैं जो कर लूँगा उसमें तुम्हारा भी फ़ायदा होगा और मेरा भी। तो इसलिए मैं जो आपको बता रहा हूँ आपने वो करना है। शामी उसे बता रहे होती है कि जब मैं उसी के कमरे में गए थे तो उसने मुझे भी मारा और उनको भी उसने गुस्सा की। अगर इस दफ़ा मैं उसके घर गए तो हमारे लिए भी बुरा होगा और तुम्हारे लिए भी। अगर किसी को पता लग गया है कि ये सारा प्लान आप ही का है तो फिर आपको भी नहीं छोड़ेंगे। ये बातें कर वो दोनों आपस में कर रहे होते हैं। वो उसे कह रहे होते हैं कि आप टेंशन न लें, मैं सब कुछ संभाल लूँगा। दूसरी तरफ वो दोनों जोया और वो आदमी आपस में बातें कर रहे होते हैं। जोया अपने बहन के घर आई थी क्योंकि उसने कल ओन और आयला को शिफ्ट किया था यहाँ पर और उन दोनों की निकाह हो गई थी। तो इसलिए उसकी दादी और जोया उनके घर आ गई थी। जब वो घर आती है तो वो आदमी यहाँ पर बैठा होता है। वो नज़र आ रहा होता है कि वो खाना पकाते हैं। जोया उसे कहते हैं कि आपने अपना हाथ जलाया, लेकिन वो जोया को नहीं बार बार देखते हैं और वो कुछ नहीं बोलते। जोया उससे दोबारा पूछते हैं कि आपने अपना हाथ जलाया है, आपको पता नहीं लगा। लेकिन वो उसे कहते हैं कि कुछ
ایسا کچھ نہیں ہے، یہ ہمارا کام ہے، میں ہر روز یہ کھانا پکاتے ہوں، مجھے آتا ہے کھانا، تو اس لیے یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ زویا اس کے ہاتھ کو دباتے ہیں، جب وہ دونوں اپنے ہاتھوں کو دباتے ہیں تو ان دونوں کو محبت ہو جاتے ہیں۔ وہ آدمی زویا کو کہتا ہے کہ ایسا کچھ نہیں ہے، وہ ان کے ہاتھ پر ہاتھ رکھتے ہیں، پھر جب وہ سوچ میں پڑ جاتا ہے، تو وہ جلدی زویا سے اپنے ہاتھ کو ریلیز کرتے ہیں۔ دوسری طرف زویا بھی اسے کہتے ہیں کہ آپ نے تو کباب جلایا ہے، وہ ہنستے ہوئے اسے کہتے ہیں کہ میری دادی بھی آ گئی ہے۔ وہ اسے کہتے ہیں کہ اون بھائی کہاں ہے؟ اس کے دوست اسے کہتے ہیں کہ اون تو مارکیٹ میں چلے گئے ہیں۔ وہ اسے کہتے ہیں کہ کیوں وہ مارکیٹ گئے ہیں، اس نے آئلہ کو اکیلا چھوڑ دیا؟ وہ اسے کہتے ہیں کہ نہیں، اس نے مجھے کہا کہ آپ اسی کا خیال رکھو، میں مارکیٹ میں جاؤں گا اور ان لوگ آ رہے ہیں تو اس لیے میں اس کے لیے کچھ لے کر آؤں گا۔ زویا اسے کہتے ہیں کہ ہم لوگوں نے تو کھانا کھایا ہے گھر پر اور پھر ہم آ گئے ہیں۔ اور اسے کہتے ہیں کہ اچھا، ہم تمہارے لیے ہم نے کھانا بنایا ہے اپنے ہاتھوں سے، تم ضرور کھاؤں گی۔ اسے کہتے ہیں کہ اچھا، اگر آپ نے کھانا بنائی ہے تو میں ضرور کھاؤں گی۔ وہ دونوں یہ باتیں کر رہے ہوتے ہیں، زویا بار بار اسی کی طرف دیکھتے ہوئے اسے کہتے ہیں کہ آپ مجھے کیوں بار بار دیکھ رہے ہیں؟ اسے کہتے ہیں کہ ایسا کچھ نہیں ہے، بس ایسے ہی دیکھ رہے ہیں آپ کو۔ پھر زویا اسے کہتے ہیں کہ اچھا، آپ ایسا کرو کہ کباب اچھی طریقے سے بناؤ، کیونکہ آپ کے ہاتھ کا کھانا بہت اچھا ہوتا ہے، تو اس لیے آپ کباب کو دیکھ کر کباب اچھی طریقے سے بنا دو اور جلانا نہیں پلیز۔ اسے کہتے ہیں کہ اچھا۔ پھر زویا وہاں سے چلی جاتی ہے اور وہ آدمی وہاں پر کھڑا ہوتا رہ جاتا ہے۔ دوسری طرف اس کی دادی اور آئلہ ایک دونوں آپس میں باتیں کر رہی ہوتی ہے۔ وہ آدمی اسے کہتے ہیں کہ میں نے کھانا بنایا ہے تھوڑا سا، یہ جلدی آئلہ کے لیے لے کر جاؤ، کیونکہ اس نے کئی دنوں سے کچھ نہیں کھایا، تو اس لیے آپ اس کے لیے کھانا لے کر جاؤ۔ زویا اسے کہتے ہیں کہ اچھا، میں اس کے لیے کھانا لے کر جاؤں گی، وہ جب ہم کو دیکھیں گے تو وہ خوش ہو جاتی ہے اور پھر وہ کھانا کھاؤں گی۔ وہ اسے کہتے ہیں کہ آپ ٹھیک ہے، آپ کھانا اس کے لیے لے کر جاؤ۔ جب اس کی دادی اور زویا آئلہ کو دیکھتی ہے تو آئلہ روتی ہوئی اسے کہتی ہے کہ آپ لوگوں نے میرے ساتھ زیادتی کی، آپ لوگوں نے میرے ساتھ بہت زیادتی کی، بہت بڑا ظلم کیا تم لوگوں نے میرے ساتھ، اور خاص کر میرے والد نے میرے ساتھ بہت زیادہ زیادتی کی، کیونکہ اس کو پتہ تھا کہ میں ان کو پسند نہیں کرتا، اس نے پھر بھی میری شادی اس سے کی، تو اس لیے میں اس کو پسند نہیں کرتا۔ اگر میں ساری زندگی بھی اسی کے ساتھ گزاروں تو پھر بھی میں اسی کو پسند نہیں کرتا، میں اس کو پسند نہیں کرتی، تو اس لیے میں اس کے ساتھ زندگی کیسی گزاروں۔ زویا بھی اسے کہتی رہتی ہے، اے خدا کے لیے یہ باتیں مت کرو، اگر میری ماں کو اور تمہاری ماں کو پتہ چل گیا یا ہمارے باپ کو پتہ چل گیا تو پھر ہم دونوں کو نہیں چھوڑیں گے۔ وہ کہیں گے کہ ہمارے اولاد کیوں پیدا ہو گیا، کیونکہ وہ تو چاہتا ہے کہ میری بیٹی خوش رہے۔ زویا اس کی بات کو کاٹ کر اسے کہتی ہے کہ آپ تو چپ رہو، اگر تمہارے ساتھ ایسا ہوتا تھا تو میں تمہارے ساتھ کھڑے رہتی، اور آپ ایسی باتیں کر رہی ہیں، مجھے طلاق چاہیے اون سے۔ جب زویا یہ بات کرتی ہے تو اس بات کے درمیان اون آتا ہے، اون دروازے پر کھڑا رہ جاتا ہے۔ وہ جب یہ بات سنتے ہیں تو اس کے پاؤں اور ہاتھ کانپتے ہیں، وہ روتے ہوئے آئلہ کو دیکھتے ہیں۔ جب آئلہ کی نظر اون پر پڑتی ہے تو وہ جلدی خاموش ہو جاتی ہے، وہ کچھ نہیں کہتی۔ اون بھی ان سب لوگوں کی طرف دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ جب اس کی دادی اور زویا کو بھی پتہ لگ جاتا ہے کہ اون آ گیا تو وہ بھی خاموش ہو جاتے ہیں اور گھبرا جاتے ہیں کہ یہ تو اون نے سن لیا، اب اون کیا کرے گا؟ اگر ایسا نہ ہو کہ اون اس کو طلاق دے دے پھر کیا ہوگا؟ اس کے باپ کو تو ہارٹ اٹیک ہوگا، کیونکہ اگر اس کو پتہ لگ گیا کہ اون نے اس کو طلاق دیا
تو پھر وہ کیا کریں گے؟ آئلہ بھی بار بار اسی کی طرف دیکھ رہے ہوتے ہیں، اون بھی خاموش ہو جاتے ہیں، وہ کچھ نہیں کہتے، وہ صرف دروازے پر کھڑا رہ جاتا ہے اور ان لوگوں کی طرف دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ پھر اون وہاں سے چلے جاتے ہیں اور دروازوں کو بند کر دیتے ہیں۔ سب لوگ گھبرا جاتے ہیں اور خاموش ہو جاتے ہیں، وہ بھاگتے ہوئے اون کی طرف جاتے ہیں۔ زویا اور اس کی دادی ان کی طرف جاتے ہیں اور ان کو سمجھاتے ہوئے کہتے ہیں کہ اون آپ نے ٹینشن نہیں لینا ہے، یہ تو سمجھدار نہیں ہے، اب تو خود سمجھدار ہو۔ اون اسے کہتے ہیں کہ آپ لوگ ٹینشن نہ لیں، میں اس کو سنبھال لوں گا، جو بھی ہو میں اس کو خود سنبھال لوں گا۔ اون آئلہ کی طرف آتے ہیں اور آئلہ کو کہتے ہیں کہ مجھ میں کیا کمی ہے، میں نے ایسا آپ کا کیا بگاڑا ہے کہ آپ جو بات کرتے ہیں میرے خلاف کرتے ہیں، میں نے آپ کا کیا بگاڑا ہے؟ دوسری طرف زویا اور اون ایک ساتھ بیٹھے ہوتے نظر آتے ہیں، وہ دونوں باتیں کر رہے ہوتے ہیں۔ اس کے دوست بھی اون اور زویا کی باتیں خاموشی سے سنتے ہوتے ہیں۔ اون اسے کہتے ہیں کہ میں نے تو بہت کوشش کی کہ آئلہ کو سمجھاؤ اور آئلہ کی بات کو مانو، ہر بات اس کی مانو، لیکن آئلہ میری بات سنتی ہی نہیں ہے۔ پھر زویا اسے کہتے ہیں کہ اون بھائی آپ تو خود بہت سمجھدار ہو، آپ نے سمجھداری کی حد ہے آپ پر، آپ بہت سمجھدار اور عقل مند ہو۔ اگر میں کہوں کہ آپ اسی کے ساتھ ایسا سلوک کریں تاکہ وہ نامناسب ہو، تو پھر وہ آپ کے ساتھ نہیں رہیں گے، اور آپ کو آئلہ پسند ہے تو اس لیے آپ کے ساتھ اسی کے ساتھ گزارا کرو۔ وہ خود سمجھ جاؤں گی، کئی دن اور کئی سال بعد وہ آپ کی بات مانیں گے۔ اور ان سے کہتے ہیں کہ ہاں میں یہ بات سمجھتے ہو۔ دوسری طرف آئلہ اور اس کی دادی نظر آتے ہیں، وہ آئلہ کو جدا کر کے اس سے بتا رہے ہوتی ہے کہ آپ جو یہ کر رہی ہو یہ تمہارے ساتھ ٹھیک نہیں ہے۔ وہ اسے کہتے کہ کیسا؟ وہ اسے کہتے ہیں کہ آپ جو شامی کے ساتھ ملاقاتیں کرتے تھے چپ کے، تو آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم لوگ یہ نہیں جانتے؟ آئلہ یہ بات سنتے ہی خاموش ہو جاتی ہے۔ وہ پہلے کہا کرتی تھی اپنے دادی سے کہ میرے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، آپ لوگوں کو تو پتہ تھا کہ میں اون کو پسند نہیں کرتا، میں اس کو پسند نہیں کرتی، تو کیوں آپ لوگ میری شادی اس سے کروا رہی تھی؟ مجھے اسے طلاق چاہیے تھی۔ جب اس کی دادی اس پر غصہ کرتی ہے اور اس کو گھبراتی ہے کہ آپ نے یہ جو بات کی، میں آپ کی اس بات میں کوئی دلچسپی نہیں رکھتی اور میں آپ کے حق میں نہیں ہوں، کیونکہ آپ جو ان کے شامی کے ساتھ ملاقاتیں کرتے تھے چپ کی، اگر میں نے یہ سب کچھ آپ کے باپ اور سب لوگوں کو بتا دیا تو پھر آپ کا خیر نہیں ہے، آپ نہ شامی کے ساتھ رہیں گے نہ آپ زندہ رہیں گے۔ یہ بات سنتے ہی وہ گھبرا جاتی ہے، وہ اسے کچھ نہیں کہتی۔ اس کی دادی اسے کہتے کہ میں نے جو کہا آپ اسے خاموشی سے قبول کر لیں۔ وہ روتی ہوئی اسے کچھ نہیں کہتی۔ پھر اون اس کی دادی کی طرف آتے ہیں، اسے کہتے ہیں کہ اون آپ نے ٹینشن نہیں لینا ہے، آپ کو تو پتہ ہے کہ یہ کم عقل ہے، اس میں شعور نہیں ہے، آپ کے ساتھ بہت زیادتی ہوئی، میں نے سب دیکھ لیا، تو اس لیے آپ اسی کے ساتھ بہت گزارا کرو، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، میرا آپ کے ساتھ وعدہ ہے۔ یہ بات سنتے ہی اون خاموش ہو جاتے ہیں، وہ اسے کچھ نہیں کہتے۔ وہ اسے کہتے ہیں کہ دادی آپ نے ٹینشن نہیں لینا ہے، میں جو کچھ کروں گا آپ سب لوگوں کی اس میں خیر ہو، آپ آئلہ کی کوئی ٹینشن نہ لو، میں سب کچھ ہینڈل کروں گا، سب کچھ سنبھال لوں گا، آپ کو ایسا ٹینشن کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یہ سنتے ہی وہ خوش ہو جاتی ہے، وہ اسے داد دیتی ہے اور اسے کچھ باتیں سنا رہی ہوتی ہے تاکہ وہ بہت غور سے سن لے۔ پھر وہ اسے کہتے ہیں کہ مجھے آپ کو ڈراپ کرنا ہوگا، میں آپ کو پارک تک لے جاؤں گا۔ وہ اسے کہتے ہیں کہ نہیں ہم اکیلے جائیں گے، لیکن وہ منع کر رہے ہوتے ہیں کہ میں آپ کے ساتھ جاؤں گا، میں آپ کو ڈراپ کروں گا۔ دوسری طرف وہ اس کی دادی
اس کے دوست کو کہتے ہیں کہ آپ بھی اکیلا ہو، اپنے لیے کچھ بندوبست کر لو، آپ اکیلا کیسے رہوں گی؟ جب یہ بات اسے کہتے ہیں تو وہ زویا کی طرف دیکھتے ہیں، زویا بھی خوش ہو جاتی ہے اسی کی طرف دیکھتے ہوئے، دونوں کی نظریں نہیں ہٹتے ایک دوسرے سے۔ پھر وہ اس کی دادی وہاں سے جانے کی کوشش کرتے ہیں اور اون کو داد دیتے ہیں، اسے کہتے ہیں کہ اون آپ نے گھبرانا نہیں ہے اور آپ نے ٹینشن بھی نہیں لینا ہے، وہ تو کم اس میں شعور نہیں ہے، آپ کو تو پتہ ہے اگر آپ اسی کے ساتھ اسی رویے میں رہو گے تو پھر وہ آپ کے ساتھ نہیں رہیں گی، تو اس لیے آپ اسی کے ساتھ ابھی بات مت کرو، وہ کئی دنوں میں کئی ہفتے یا کوئی اس میں کچھ دن لگے گا، پھر وہ آپ کے ساتھ رہیں گے اور آپ سے خوش رہیں گے، اس لیے وہ اب غصے میں ہے اور اس کے ساتھ جو بھی کچھ ہوا ہے وہ بھی نامناسب ہے، تو اس لیے آپ کو اسے کچھ نہیں کہنا ہے۔ یہ بات سنتے ہی اسے کہتے ہیں کہ دادی آپ نے ٹینشن نہیں لینا ہے، میں ایسا کچھ نہیں کروں گا، میں ہمیشہ سے چاہتا ہوں کہ عائلہ خوش رہے اور میں عائلہ کے ساتھ خوش رہوں، میں تو بہت کوشش کرتا ہوں لیکن عائلہ میری بات سنتے ہی نہیں ہو، میری بات ماننے کو تیار نہیں ہے، تو اس لیے میں اس کے ساتھ بہت کوشش کروں گا کہ وہ خوش رکھوں، آپ لوگوں نے ٹینشن نہیں لینا ہے۔ یہ بات سنتے ہی اس کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، وہ خوشی سے پاگل ہو جاتی ہے، وہ اسے کہتے ہیں کہ بہت اچھی بات کی آپ نے، میں نے آپ سے یہ توقع نہیں تھی، آپ نے جو باتیں کی میرا دل خوش ہو گیا۔ پھر ان سے کہتے ہیں کہ اچھا دادی آپ لوگ پر دیر ہو رہا ہے تو اس لیے آپ لوگ یہاں سے جائے، میں آپ کو ڈراپ کر دوں گا، پھر میں آپ کے لیے تیار رہوں گا اور میں آپ کے انتظار میں رہوں گا، آپ جلدی سے آئے ہمارے گھر۔ پھر وہ اسے کہتے ہیں کہ ہم آپ کو تکلیف نہیں دیتے، آپ مت آ جائے، لیکن وہ اسے کہتے ہیں کہ نہیں میں آپ کے ساتھ جاؤں گا۔ دوسری طرف عائلہ اپنے کمرے میں خاموشی سے اور گھبراہٹ جیسی مایوسی اس کے چہرے پر نظر آ رہی ہوتی ہے، عائلہ سوچ رہی ہوتی ہے کہ یہ کیا ہو گیا، میں تو سوچ رہی تھی کہ میں اپنی دادی اور اپنے گھر والوں سے کہوں گی کہ مجھے اسے طلاق چاہیے، میں اسی کے ساتھ ضد کروں گی تو وہ لوگ ہماری بات کو مانیں گے اور وہ ہم پر مایوس ہو کر خفا ہو جائیں گے، پھر میں ان سے طلاق لے لوں گا، شامی کے ساتھ جاؤں گا، لیکن ایسا تو نہیں ہوا، وہ روتی ہوئی سوچ رہی ہوتی ہے کہ یہ کیا ہو گیا، ہمارے بابا نے تو شامی کو بہت مارا، اس کو تھپڑ مارا اور اس آدمی نے بھی شامی کو مارا، تو اب کیا ہوگا، وہ تو ابھی بھی ہمارے انتظار میں بیٹھا ہے، میں تو سوچ رہی تھی کہ وہ اب بس چلا گیا، اس نے تو میرے ساتھ جو کی وہ نامناسب تھا، تو وہ چلے گئے، اب وہ بھی مجھے چھوڑ نہیں رہی۔ وہ جب آتے ہیں اپنے کمرے میں وہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ اب یہ فیصلہ کہاں تک جاؤں گی، عائلہ کی فیصلہ کب ہوگی، وہ کب خوش ہو جائے گی، وہ سوچ رہی ہوتی ہے بار بار کہ اب کیا ہوگا، اگر یہ مسئلہ بگڑ گیا تو آگے کیا ہوگا، میں تو بہت ذلیل ہو جاؤں گا، کیونکہ میں نے تو اپنے ماموں سے کہا کہ میں سب کچھ ٹھیک کر لوں گی، اب یہ کیا ہو گیا، کیا ہونے والا ہے، وہ بار بار یہ سوچ رہے ہوتے ہیں اور اس سوچوں میں ڈوبا رہتا ہے کہ کیا ہوگا، آنے والے دنوں میں کیا ہونے والا ہے اور کیا ہوگا۔ دوسری طرف اس کی دادی اور زویا گاڑی میں بیٹھی ہوئی نظر آتی ہے، زویا اسے کہتی ہے کہ یہ سب مسئلہ تو ریملا اور شامی نے خراب کر رکھا ہوا ہے، عائلہ ایسے نہیں تھی پہلے، اگر اس کی شامی سے پیار بھی تھا لیکن وہ ایسا نہیں تھی، وہ شامی سے نفرت بھی کرتا تھا، اگر وہ کسی سے ایک بار نفرت کرتی تھی تو پھر وہ کبھی بھی اسی کے پاس نہیں جاتے، اب وہ تو شامی سے نفرت کرتی تھی، اب ایسا کیا ہوگا اس میں کہ وہ بار بار شامی کے ذکر کرتی تھی اور وہ اپنے شوہر سے طلاق لے کرتی تھی۔
वो ये सोच रही होती है कि हमने जाना है शामी के घर और उसको समझाना है। अगर फिर वो आयला के साथ मिल गया तो फिर हम उसको नहीं छोड़ेंगे। वो जा रहे होते हैं शामी के घर। जब वहाँ पर पहुँचती है तो शामी आता है, एक अच्छे अंदाज में उसी के सामने आती है। जोया और उसकी दादी उसे देखते हुए हैरान हो जाते हैं। उसकी बीवी भी रेमला भी उसी के साथ आ रही होती है। उसकी दादी उसे बता रही होती है कि आप लोग कैसे हो। उसे कहते हैं कि हम लोग ठीक है, आप लोगों का आना कैसे हुआ। शामी उसे कहते हैं कि आप लोगों का आना कैसे हुआ, आप लोग तो कभी नहीं आए हमारे घर। उसकी दादी उसे कहते हैं कि हम जो मकसद के लिए है हमने आपको वही बात बताना है, हमने बैठना नहीं है तुम्हारे घर में, इसलिए हमारी बात अगर यहाँ ख़त्म हो जाए तो ठीक होगा। शामी उसे बता रहे हैं कि आप लोग बैठे खाना खाए, पानी पिए, फिर हम बात करेंगे। लेकिन वो उसे कहते हैं कि हमने तुम्हारे घर यहाँ पर हमने तशरीफ़ इसलिए नहीं आई कि हम खाना खाए पानी पिए। हमने जो बात तुम्हारे साथ करने के लिए आए हमने वो वही बताना है। आप कल आयला के कमरे में गए थे, क्यों गए थे आप? शामी ये बात सुनते ही हैरान हो जाता है, वो घबरा जाते हैं। उसके हाथ और पाँव कांपने लगते हैं। लेकिन उसकी बीवी उसकी सपोर्ट में आती है। वो उसे कहते हैं कि मैंने खुद शामी को आयला के कमरे में भेजा था, इसमें शामी का कोई कसूर नहीं है। उसकी दादी उसे बता रही होती कि अगर आपने भेजी है, किसने भी भेजी है, अगर आप लोग आज के बाद आयला के सामने भी आए तो फिर तुम्हारे लिए बहुत बुरा होगा। फिर रेमला जोया से कहते हैं कि जोया अब बताओ दादी को ये क्यों ये ऐसा कह रहा है। और उसे कहते हैं कि जोया उसको बताए। रेमला वो उसे बार बार इकरार कर रही होती है कि आयला मेरे दोस्त है, मैं उसके साथ मिलूँगा। लेकिन जोया उसे कहते हैं कि मैं कुछ नहीं कर सकती क्योंकि मैंने आयला को नहीं समझा है, तो आप लोगों को और दादी को कैसे समझाऊंगी। फिर ये बात सुनते ही शामी घबरा जाते हैं और रेमला के पास जाते हैं और रेमला को कहते हैं कि ये क्या हो गया, अब क्या होगा, अगर अबू और अम्मी को पता लग गया तो क्या होगा, उसका रिएक्शन क्या होगा। वो मायूस होकर रेमला की तरफ देखते हुए खामोश हो जाते हैं और उसे कहते हैं कि ये क्या होने वाला है मेरे साथ, मैं तो ये सब बातें छुपा कर रखते थे और अब मसला बिगड़ गया। दूसरी तरफ ओन अपने कमरे में आते ही खामोश हो जाते हैं। वो बार बार आयला की तरफ देखते हुए आयला को कहते हैं कि आप कैसी हो। आयला उसे कहते हैं कि अगर मैं अच्छी हो या बुरी हो, तुमने वो करना है जो आप कर रहे हो, मेरे बारे में आपने सोचना नहीं है। आप अपने काम से काम रखो, मुझे अपने काम से करने दो, मुझे अपने काम करने दो, मैं कर लूँगी। वो ये बात सुनते ही घबरा जाते हैं। वो सोच रहे होते हैं कि ये आप गुस्से में है तो इसलिए मुझे कुछ नहीं कहना चाहिए। अगर मैं यहाँ पर खामोश रहूँ तो मेरे लिए अच्छा होगा। वो खामोश हो जाते हैं और वहाँ पर खड़े होते आयला को देख रहे होते हैं और कुछ नहीं कहते। फिर आयला को कहते हैं कि आयला तुम्हें तो कुछ चीज़ की ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हारे लिए चाय लेकर आऊँ। लेकिन आयला उसे कहते कि मैंने आपको बताया नहीं कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैंने तो आपको बताया कि मुझे कब कुछ नहीं चाहिए, जो आपने करना है वही कर ले, मुझे कोई चीज़ की ज़रूरत नहीं है। फिर वो वहाँ से चलने की कोशिश करता है, वो उसे कुछ नहीं कहते। वो सोच रहे होते हैं कि अब ये गुस्से में है तो अभी अगर मैं यहाँ से चले जाऊँ तो मेरे लिए अच्छा होगा। फिर वो वहाँ से चले जाते हैं, उससे कुछ नहीं कहते। आयला सोच रही होती है कि ये क्या हो गया। वो बार बार शामी के बारे में सोच रही होती है। उसको वो पुरानी बात याद आ रही होती है। फिर
وہ اس کی دادی شامی کے گھر آتی ہے۔ شامی کے ماں باپ اور وہ اس کی دادی، اس کی چاچی یہاں پر نظر آ رہی ہوتی ہے۔ اس کی دادی اسے کہتی ہے کہ میں جو بات کرنے کے لیے یہاں پر آئی ہوں تو آپ لوگ میری بات کو غور سے سنیں۔ وہ اسے کہتے ہیں کہ ہاں ہم تو تمہارے بات سن رہے ہیں، آپ کا آنا کیسے ہوا؟ اسے کہتے ہیں کہ میں اس بات کے لیے یہاں پر آئی ہوں کہ آپ نے مجھے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ آپ اپنے بیٹے کو سمجھاؤ۔ آپ لوگوں کو چاہیے کہ اپنے بیٹے کو سمجھاؤ، اس کی شادی ہو گئی ہے، آئلہ کی بھی شادی ہو گئی ہے۔ اب وہ پھر ہمارے آئلہ کے کمرے میں چلے گئے ہیں، تو اگر ان نے کچھ بتائی تو پھر کیا ہوگا؟ یہ بات سنتے ہیں وہ لوگ گھبرا جاتے ہیں۔ اس کے باپ اسے کہتے ہیں کہ میں دونوں کو اپنے پاس لے کر رہوں گا اور اس سے پوچھوں گا کہ آپ واقعی اس کے کمرے میں گئے تھے۔ اس کی دادی اسے کہتے ہیں کہ اسے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، میں نے اس سے پوچھ لیا، اور ریملا نے مجھے بتایا کہ میں نے شامی کو آئلہ کے کمرے میں بھیجا تھا، مجھے ایک بات کرنی تھی آئلہ سے تو میں نے اس کو بھیجا تھا۔ تو اگر آپ نے آئلہ کے ساتھ بات کرنی تھی تو آپ خود جائے، آپ نے شامی کو کیوں بھیجا تھا؟ میں آپ لوگوں کو پھر سے بتا رہا ہوں، میں آپ کو بتا رہی ہوں، کئی بار بتا چکی ہوں کہ اپنے بیٹے کو سمجھاؤ۔ اگر آپ لوگوں نے سمجھایا نہیں تو پھر بہت برا ہوگا، کہ ان کی آئلہ کے باپ بہت غصے میں ہے، اب اس کو سب کچھ پتہ چل گیا ہے۔ اگر ایسا کچھ حرکت اس سے ہو گیا تو پھر ہم سارے پچھتاتے رہیں گے، تو اس لیے آپ کو چاہیے کہ اس کو سمجھاؤ کہ پھر وہ آئلہ کے سامنے نہ آ جائے، کیونکہ اگر وہ آئلہ کے سامنے آ جائیں گے تو آئلہ پھر نہیں سدھریں گے۔ شامی بار بار اسی کے پاس جاتے ہیں اور وہ ان کو پسند نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں اس کو، اگر یہ پھر سے آ گیا تو میں اس کو جان سے مار دوں گا۔ یہ سنتے ہی اس کی ماں گھبرا جاتی ہے، وہ اسے کہتے ہیں کہ ہم اپنے بیٹے کو سمجھائیں گے، ہم اس سے بتائیں گے کہ آپ کیوں گئے ہیں وہاں پر۔ پھر وہ وہاں سے چلی جاتی ہے۔ پھر آئلہ نظر آ رہی ہوتی ہے ایک کچن میں، وہ کچھ بنا رہی ہوتی ہے اپنے لیے، کیونکہ اس نے بتائی تھی کہ میں ان لوگوں کا ہاتھ کا کچھ نہیں کھاؤں گی۔ پھر وہ سوچ رہی ہوتی ہے، سوچ رہی ہوتی ہے کہ ان نے مجھے بتایا کہ آپ میرے انسلٹ کرو، میری بھی عزتی کرو، لیکن میرے دوستوں کی بھی عزتی نہ کرو۔ وہ پرانی باتیں سوچ رہی ہوتی ہے جو ان نے اسے بتائی تھی۔ وہ بار بار سوچ رہی ہوتی ہے کہ اگر میں نے اس دن ان کے ساتھ گپ شپ نہیں لگایا تھا تو پھر اب میری شادی اسی کے ساتھ نہیں ہوتی، کیونکہ میں اس کے ساتھ باتیں کر رہی ہوتی تھی، تو اس لیے وہ مجھ سے پیار کرتی تھی۔ وہ اس سوچ میں ڈوبے رہتی ہے، اس کو شام یاد آتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر اس نے میرے ساتھ زیادتی کی، ان لوگوں نے، میں ان لوگوں کو کبھی معاف نہیں کرتا۔ اگر ان لوگوں نے میرے ساتھ ایسا نہیں کیا تو اب میں بہت اچھی زندگی گزار رہی تھی شامی کے ساتھ۔ شامی مجھ سے بہت محبت کرتا تھا اور اس نے کئی بار مجھے بتا چکا تھا، وہ میرے لیے جان بھی دیتا تھا۔ تو اس لیے یہ کیا ہو گیا کہ سب کچھ ایسا ہو گیا، تو اس لیے اب مجھے ایسا کیا کرنا چاہیے؟ وہ اس سوچ میں ڈوبی رہتی ہے۔ وہ سوچ رہی ہوتی ہے کہ اگر اس نے ان کو جان سے مار دے تو کیا ہوتا؟ اس کو وہ سوچ یاد آ رہی ہوتی ہے کہ ان نے شامی کو گریبان سے پکڑا تھا۔ وہ بار بار سوچ رہے ہوتے تھے اور وہ کہتے تھے کہ آپ کیوں میرے کمرے میں آ گئے ہو؟ وہ سوچوں میں ڈوبا رہتا ہے اور کہتا ہے کہ پھر اون کہتا ہے اسے کہ آپ کیوں میرے کمرے میں آ گئے تھے؟ آپ نے یہاں پر کیا کرنا تھا؟ پھر شامی بتا رہے ہیں کہ چاچا آپ اس کو سمجھاؤ، تو وہ اچانک اس کو تھپڑ مار دیتا ہے۔ جب اس کو تھپڑ مار دیتا ہے تو وہ گھبرا جاتے ہیں۔ وہ جب گھبرا جاتے ہیں وہ یہ سوچ میں ڈوبی رہتی ہے کہ وہ میرے لیے
اس نے اتنی تھپڑ بھی ماری، میرے باپ نے اس کو مارا، اون نے بھی اس کو مارا کئی بار، وہ میرے لیے اس نے کچھ نہیں دیا۔ پھر وہ آتی ہے، نماز پڑھتی ہے، اور نماز میں اون کو کہتے ہیں کہ اون سے میں نفرت کرتی ہو یا اللہ، مجھے اگر شامی مل جائے تو اچھا ہوگا۔ وہ اس سوچ میں ڈوبی رہتی ہے اور بار بار سوچ رہی ہوتی ہے کہ مجھے ایسا کیا کرنا چاہیے ابھی کہ اس سے مجھے شامی مل جائے۔ وہی دعا کر رہی ہوتی ہے۔ پھر شامی آتے ہیں اپنے دوست کے ساتھ گاڑی میں، اور وہ کوشش کرتا ہے کہ میں ایسا کچھ خرید لوں تاکہ اس سے آئلہ خوش ہو جائے، میں آئلہ کے لیے ایسا کچھ لے کر جاؤں تاکہ وہ خوش ہو جائے اور وہ اس کی محبت میرے ساتھ ہو جائے۔ وہ اپنے دوست کو کہتے ہیں کہ ہم نے ایسا چیز خریدنا ہے تاکہ میں جاؤں اور وہ ان کو آئلہ کو گفٹ کر دو۔ اس کے دوست اسے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ آپ نے ہر روز ایسا کرنا ہے کہ آپ نے آئلہ کے لیے کچھ نہ کچھ خریدنا ہے، یہ میری مشورہ ہے آپ کے لیے۔ وہ یہ سوچ میں ڈوبا رہتا ہے۔ پھر آئلہ اپنے کمرے میں بیٹھے ہوئی نظر آتی ہے، اس کی آنکھوں میں آنسو صاف نظر آ رہی ہوتی ہے کیونکہ اس کو شامی نہیں مل گیا، تو وہ یہ باتوں میں بہت زیادہ گم رہی ہوتی ہے کہ ابھی مجھے کیا کرنا چاہیے ایسا تاکہ اس سے مجھے ان سے طلاق مل جائے اور شامی مجھے مل جائے تاکہ میری شادی شامی کے ساتھ ہو جائے۔ وہ اس سوچ میں بار بار ڈوبی رہتی ہے، وہ اپنے کمرے کو لاک کر دیتی ہے۔ تو دوستو بتائیں کہ آنے والی ایپیسوڈ میں کیا ہوگا؟ آئلہ اون سے طلاق لے لے گی یا کہانی کچھ نیا رنگ لے آئے گا، یا شامی دوبارہ جاؤں گے آئلہ کے گھر؟ تو کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں اور ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ شکریہ۔